अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला मेरा ये अब कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये एक किताब को उर्दू में पढूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी किताब है। तो इसमें है कि हमें इल्म हासिल होता है कि हम सीरियस मौजू है कि बेसिकली हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। वो हम सब जानते तो हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम जानते हुए भी हम खुद को नज़रअंदाज करते हैं उस चीज़ों से। और लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि हमें इससे नज़रअंदाज हमें नहीं होना। हमें इस चीज़ को एट द फोर फ्रंट रखना है कि ये जो है ये एक ज़िंदगी की तरह हकीकत है। और इसके साथ ये है कि अगर हमें इस चीज़ के बारे में हम गहराई से जानेंगे तो ये हमारे ईमान को मज़बूत करेगा इंशाल्लाह ताला। और इससे ये भी है कि हम जो हमारे माशरे में कुछ ट्रेडिशंस हो गई हैं उनसे हमें इल्म हो जाएगा कि क्यों वो गलत है। तो कह देना है कि ये तुम जो कर रहे हो वो इस्लाम पर नहीं है, दीन पर नहीं है, ये इनफ नहीं है। आई थिंक अगर इसकी समझ अगर हमें मालूम हो जाए ना कि इसकी तह पर क्या है, तो फिर हमें समझ लगेगी कि ये जो हम एक्शन कर रहे हैं, ये इसके साथ एसोसिएटेड जो एक्शंस हैं तो वो क्यों गलत है। तो जैसे कि अब मौत तो हमें हम सबको आनी है। तो लेकिन फिर भी हम मुसलमान होकर तो हमारे में एक माशरे में एक कब्र परस्ती का कुछ एक है। तो वो एक अभी एक मौजू में एक जो स्कॉलर है, रिनोन स्कॉलर है, उन्होंने कुछ कमेंट्स कहे हैं। तो उससे फिर अगर हम सोचें तो ध्यान दें कि उसने जो बात कही जो लोगों को गलत लगी है, तो उसने किस वजह से कही है। ये नहीं कि मुझे उस स्कॉलर से कोई फेवर या कुछ ऐसे कि मैं उनको फॉलो कर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझ आती है कि वो उनका मतलब ये है कि हम सब मुसलमान बहन भाई हैं, एक हैं, एक उम्मत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मत है। तो हमें हर किसी की इज़्ज़त करनी है। और जहाँ कोई कुछ हालात लग रहे हैं, इरादत हम कह देना कि ये फ़िरकाबाज़ी है, वो उस फ़िरके में है, तो बस गली ख़त्म करो जी। ये रवैया हमें नहीं रखना है। हमें देखना है कि जी कौन सी वजूहात है और फिर उसकी जड़ तक जाएँ। देखिए इस्लाम जो है ना, वो हर चीज़ को जड़ से लेता है। जड़ से चीज़ को ख़त्म करता है कि जड़ से ही वो हालात ख़राब होते हैं। तो वहीं से वो रूट कॉज़, मैंने जितना मुझे इस्लाम की समझ लगी है ना, इस्लाम रूट कॉज़ को ख़त्म कर देता है कि रूट कॉज़ ही ख़त्म हो जाए तो फिर बाद में आपको मसला ना, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत कमज़ोर है। इंसान को लिमिट्स नहीं समझ लगती कि ये मैं इस हदूद तक रहूँ तो ठीक है। तो इसमें आप किसी भी जो भी चीज़ आपको आप ज़हन में लाएँ कि ये चीज़ हराम है, देख लें, इंसान पर अगर छोड़ा जाए तो वो लिमिट्स खुद बहुत ब्लर हो जाते हैं, नज़र नहीं आते, धुंधला जाते हैं। तो कुछ कहते हैं कि हम ये इतना सा कर सकते हैं, इतना सा इतना गुनाह कर लेंगे, उसके बाद में इतना सा कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस वजह से इस्लाम ने जड़ से ही गुनाह को फिनिश कर दिया है। तो उसी में फिर हम अगर हम उसको अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमें मालूम होगा कि हाँ भी इसलिए। तो ये जो कब्र परस्ती का मसला है ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है समझ आना। अगर हमें मालूम होगा कि मौत क्या है, मौत के बाद जो आलम है वो क्या है, फिर हमें पता चलेगा कि जो हम ये कब्र पर जाके किसी से दुआ मांगते हैं, तो उनका खुद का आलम इस वक्त क्या है, तो फिर हम उनसे दुआ दुआ जो मांग रहे हैं, उनको तो हमारी दुआ की ज़रूरत है। रियलिटी हमें फिर इस चीज़ तक लेके आएगी। तो और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये एक ऐसा हक़ है, इससे हम दूर नहीं हट सकते, हमें सबको इसको फ़ेस करना है। और इसके अलावा भी अगर ये कि अगर आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको इल्म है कि ये बात गलत है, इसके अलावा भी हमें इस चीज़ को देखना है कि क्या-क्या मंज़र हमारे सामने अभी आने वाला है, और वो जो डेंजरस वाला है उससे हम खुद को इत्तेहाद कैसे करें, उससे हम खुद को सेफ़गार्ड कैसे करें, और अगर हमें इल्म है तो हम आगे बच्चों को उनको कैसे बताएँ। तो ज़रूरी है। अब ये तो नहीं है कि हम मैं किताब पढ़ लूँ, 1-2 सुन लेंगे। लेकिन ज़्यादा मैंने देखा कि लोगों में ये बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है कि हम बयान या कुछ बातें सुने। बहुत ही कम लोग हैं जो बैठ के
بات کو تفصیل سے سننے کے ہے، ان میں وہ اسٹرینتھ ہے، اسٹرینتھ ہی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کا ایک ذوق ہونا چاہیے، اور پھر ایک آپ کا ایک جنون بھی ہو، اور ایک آپ کا ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ آپ کو علم کے لیے اتنا آپ کا حوصلہ ہو کہ آپ اس کو وقت دے سکے، اور آپ اس پر ترجیح دے سکے ڈراماز کے بنسبت، یا ویسے وقت کو ویسٹ کرنے کی بجائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب جو ہے میرے پاس، یہ میں نے عرصہ پہلے شروع کی تھی. تو خیر اس کا تو تھوڑا سا پڑھ کے عقل ٹکانے آتی ہے، خیر میں سچ بتاؤں. لیکن اس کو میں نے کہا کہ جتنی بھی ہو سکے کوشش کرتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی میں ساری پڑھ سکوں گی، کیونکہ تھوڑی سی شاید ذرا زیادہ ہی خوفناک اللہ عالم، تو پھر اس لحاظ سے میں پڑھوں گی. لیکن میری کوشش ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ، تو ایک دو اور کتاب ہے آئی تھنک اردو میں ہے شاید، تو وہ میں پڑھوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، تو اللہ قبول کرے. تو اس میں نے جو پہلے تھوڑا سا حصے میں پہلے میں سے پڑھوں گی، پھر میں شروع کرتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں انسان آخرت کا مسافر ہے، اور وقت کا دھارا اسے لمحے بلمحہ منزل قریب تر کر رہا ہے. لیکن ویرانہ دنیا کے دلفریز رنگینیوں سے محصور ہو کر آدمی اپنی عاقبت سے غافل اور بے فکر ہو جاتا ہے. اسے یہ دھیان ہی نہیں رہتا کہ جس طرح وہ یکا و تنہا یہاں آیا تھا، اسی طرح ایک دن تنہا اسے یہاں سے جانا ہے. ہزاروں من مٹی کے نیچے آغوش لحد کی وحشت تنہائی سے اسے سابقہ ہوگا، جہاں نہ کوئی ساتھ ہوگا، نہ بیوی، نہ بچے ہوں گے، نہ عزیز و اقارب، نہ کوئی مونس و غمخوار، نہ مال و اسباب. یہ ایک ہولناک حالت ہے جو ہر انسان کو پیش آنے والی ہے، جہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، یعنی نیک اعمال. یہ انسان کے خود فراموشی ہے کہ وہ ناپائیدار دلچسپیوں میں لگ کر قبر و حشر کی تیاری سے غافل رہتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام اور جو نیک انسان انہوں کو اسی خود فراموشی سے آگاہ کرتے ہیں، اور انہیں خواب و غفلت سے بیدار کرتے ہیں. ان کی صحبت کیمیائے اثر سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، دنیا سے دل سرد ہوتا ہے، آخرت کا شوق ہوتا ہے، نفس و قلب کے رذائل صاف ہوتے ہیں، اور آدمی کو قبر و حشر کی تیاری اور اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر و دامن گھیر ہوتی ہے. یہی لوگ عاقل اور دانش مند کہلانے کے مستحق ہیں، جن کو دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر ہے. اور جو لوگ فکر افراد سے غافل ہو کر دنیا کی لذتوں اور مال و جاہ کی دلچسپیوں میں مست ہیں، ان کو احمق اور دیوانہ کہنا زیبا ہے. اگر آج نہیں تو کل وہ خود اپنی دیوانگی کا ماتم کریں گے اور اپنی حماقت پر خون کے آنسو بہائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دانا ہے وہ جو اپنی نفس کو لگام دے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، اور وہ احمق ہے وہ شخص جو نفس کے اس کی خواہش کے پیچھے ڈال دے اور اللہ تعالیٰ پر آرزوئیں دھرے کہ اللہ بڑی غفور و رحیم ہے، بخشش دیں گے، اور ہمیں بخشے اور ہمیں نہیں بخشیں گے تو اور کس کو بخشیں گے. نعوذ باللہ. اب یہ کلچرلی ہم بات عام عموماً سنتے ہیں یہ، اور بہت ہی یہ ایک طرح سے ہے کہ ہاں آپ کو اللہ کے رحمت پر اعتماد ہے، which is بہت ضروری ہے، ایک فنڈامنٹل بلیف ہے ہمیں، کیونکہ اس میں ہمیں ہوپ سے امید سے ہم دور نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے اللہ کی رحمت سے. لیکن اس کا ایک بیلنس ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہمیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کا نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم اتنی گستاخی کریں کہ وہ مذاق ہی بنا لیں، کہ ہم ان کی رحمت کا ہم سمجھ نہ سکیں کہ اللہ پاک کی رحمت ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنے ہی کتاب میں، اپنے ہی نام کی صفات میں ہمیں اپنے عذاب کا بھی بتایا ہے.
تو اس لیے ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے کہ ہمیں اگر اپنے رب کی رحمت کا معلوم ہو گیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا اس کی فرمانی کر کے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رب کی رحمت کا پتہ چل گیا تو اب ہم جو بھلے مرضی کرتے جائیں، کیونکہ ہمارا رب تو غفور الرحیم ہے۔ یہ نعوذ باللہ تو بہت ہی بڑی گستاخی ہوگی اب ہمارے رب کی ذات میں، کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے، اور ہم باقی سب کو چیز اس کے فرمان کو جو قرآن پاک ہے، وہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب سیدھے ہو جاؤ، اب ایسے کرو، اب یہ کرو، ہم سب چیزوں کو ٹھکرا دیں اور بغض نہ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب تو غفور الرحیم ہے، ہمیں سانوں نے معاف کرو گا تک۔ اور یہ بہت ہی کامن ہمارے کلچر میں ہے، بہت ہی زیادہ کامن ہے یہ ایٹیٹیوڈ، اور اس ایٹیٹیوڈ نے ہی بٹھا کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک بیلنس لے کر آنا ہے، ہمیں اپنے رب کی رحمت کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ نا امید ہم کبھی نہ ہو، نو میٹر جو مرضی ہم غلطی کی، ہم اپنے رب سے اس کی معافی مانگیں اور اپنے رب کی طرف رجوع ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب حساب کتاب لینے میں he is a just، جب یا اللہ یا جبار، یہ جبار بھی ہے، سو ہی از اے جسٹ، تو وی مسٹ بی ویری ویری کیئرفل، اس بیلنس کو ہمیں صحیح سے رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، دنیا گھر ہے اس شخص کا جس کا کوئی گھر نہیں، اور مال ہے اس شخص کا جس کا کوئی مال نہیں، اور اس کی خاطر جمع کرتا ہے وہ شخص جس کو عقل نہیں۔ اکابرامت نے اس موضوع پر بہت سی کتابیں تالیف فرمائی ہیں جن کے مطالعہ سے آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور نفس کو رذائل سے پاک کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ ان میں امام فقیہ ابو السیس سمرقندی تنبیہ الغافلین، تو یہ کتاب پھر انہوں نے بنائی ہے اس ٹاپک پر، کہ یہ اب یہاں بس وہ اس کتاب کی انٹروڈکشن کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ کہ انہوں نے جو کوشش کی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا۔ اینڈ اس کتاب کی انٹروڈکشن ہے، ان کے آثر کے بارے میں ہے، وہ میں پڑھ تو میں لوں، لیکن وہ الفاظ اور نام اتنے مشکل ہیں، مجھے تو انگلش میں نامز وہ لینے مشکل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس لیے میں embarrass myself to be very honest, right، وہ نامز پڑھتے پڑھتے منہ تھک جاتا ہے۔ اوکے، ان شاء اللہ تعالیٰ تو یہ ہے اب ایکچوئل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف وہی اعمال قابل قبول ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ فقیہ اپنے سند کے ساتھ حضرت محمود بن لبید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے خطرناک بات جس کا مجھے اندیشہ ہے شرک اصغر ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نسیز رواہ احمد، اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے وقت فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں تم یہ اعمال دکھانے چاہتے تھے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ان کے پاس کوئی بھلائی اور خیر تمہیں مل سکے گی۔ فقیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس لیے کہی جائے گی کہ دنیا میں ان کا اعمال دھوکہ کی بنیاد پر تھا، تو آخرت میں اسی بنیاد پر ان سے معاملہ ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کا معاملہ کرتے ہیں اور وہ ان سے یہی معاملہ کرنے والا ہے، یعنی ان کے دھوکے کے بدلہ انہیں دے گا اور ان کے اعمال کا ثواب ختم کر دے گا، اور وہ ارشاد ہوگا کہ انہیں لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے یہ اعمال کیے تھے، میرے پاس ان کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ تھے، اور بندہ اللہ کے لیے عمل کرے تو ثواب کا مستحق بنتا ہے، جب غیر کا حصہ اس میں پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ سے بری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکائے کے مقابلہ میں سب سے بڑھ کر شریک سے بے نیاز ہوں، جس عمل میں میرے غیر کے لیے حصہ ہو میں اس کے سے بے نیاز ہوں، سو جو شخص ایسا عمل کرے جس میں میرے غیر کا بھی شریک کر لے تو میں اس سے بری ہوں، یعنی اس عمل سے یا اس عمل کرنے والے سے۔ تو جو اعمال ہم کریں صرف اللہ کی ذات کے لیے کریں، جو کچھ بھی ہم کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں علم ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں ایٹ دی فور فرنٹ ہمیں ہمیشہ رکھنا ہے کہ جو بھی ہم کریں ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔
اس حدیث میں اس بات کا واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو، وگرنہ عمل قبول نہیں ہوتا اور نہ آخرت میں اس کا کچھ ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اور یہ آیت بھی اس کی دلیل دیتی ہے۔ جو کوئی دنیا میں چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی میں جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں قابل مذمت اور راندھا گرا ہو کر داخل ہوگا، اور جو کہ آخرت کا گستاخ ہو اس کے لائق اس کی کوشش بھی کرے، بشرط کا وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگ کو سعی و کوشش مقبول ہوگی۔ بس جو آدمی ثواب آخرت کی نیت سے ایمان اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرے تو وہ ایسے لوگوں کو محنت قابل قدر قرار پائے گی اور ان کے اعمال مقبول ہوں گے۔ اے اللہ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، ہماری نیتوں کو صاف رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، اور صرف اس کی ذات کی رضا کے لیے ہم جو بھی ہم اعمال کریں اس کی رضا کے لیے کریں۔ اے اللہ پاک، اے اللہ سیف گارڈ our hearts انشاءاللہ تعالیٰ، our intentions انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا میں ہم دونوں کی مومن ہو یا کافر مدد کرتے رہتے ہیں، جو کہ عطا خداوندی ہے، یعنی دونوں کو رزق خداوندی ملتا رہتا ہے۔ تیرے رب کی یہ بخشش کسی سے روکی نہیں جاتی، یعنی رزق خداوندی کسی مومن یا کافر یا نیک و بد سے روکا نہیں جاتا۔ ان آیت کریم میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی گئی کہ جو کوئی رضا خداوندی کے علاوہ کسی مقصد کے لیے عمل کرتا ہے وہ آخرت میں اس کا ثواب نہیں اور اس کا انجام جہنم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اس کا عمل مقبول ہے انشاءاللہ۔ غیر اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل سے سوائے محنت و تکان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ داروں کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیداروں کو اپنے قیام و عبادت سے جاگنے اور تھکنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی جب نماز روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تھا تو اس کا ثواب بھی نہ ہوگا۔ جیسا کہ کسی حکیم کا قول ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے لیے عمل کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کنکریوں سے بھرے ہوئی ہتھیلی لے کر بازار سے گزر رہے ہو اور لوگ دیکھ کر کہتے ہوں کہ بھائی اس کی تھیلی تو خوب بھری ہوئی ہے، مگر اس کو لوگوں کے اس گفتگو کے سوا کیا فائدہ ملا؟ اگر وہ اس سے کچھ خریدنا چاہے تو کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ ایسے ہی ریا و شہرت کے لیے عمل کرنے والوں کو لوگوں کو واہ کے سوا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا، جیسے کہ ارشاد فرمایا خداوندی ہے، اور ہم ان کے کیے ہوئے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے سوائے نہیں پریشان غبار کی طرح کر دیں گے۔ یعنی جو اعمال غیر اللہ کے لیے تھے ان کے ثواب کا باطل کر کے غبار کے ان بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دیں گے جو سورج کی شانوں میں دکھائی دیتی ہے۔ یعنی جو اعمال غیر اللہ کے ثواب کو باطل کر کے غبار کی طرح بکھریں گے، جیسے کہ سورج کی جو کرنیں ہیں ان کا کوئی I don't know, that's what I think they're trying to say. سورج کی کرنوں کا کچھ کہہ رہے ہیں، شعاؤں کہ جو سورج کی شعاؤں میں دکھائی دیتی ہے۔ مجھے ایک بار اور پڑھنا ہے، اس کو سمجھ نہیں مجھے لگ رہی ہے۔ یعنی جو اعمال غیر اللہ کے لیے ان کے ثواب کے باطل کے کر کے غبار کے ان بکھرے ہوئے ذرات کی طرح، so they just spread and it's just useless, you know. نظر آتا ہے but there's nothing there. I'm taking that away. مجاہد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور پھر بھی پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس پر کوئی کلمہ خیر کہا جائے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سبحان اللہ۔
بغیر روح کے عمل نفع نہیں دیتا. I think اب 20 minutes ہو گئے. Maybe I should just stop here. I think میں اس کو یہاں فنش کرتی ہوں، پھر نیکسٹ چیپٹر کیونکہ یہ لمبا ہے، پڑھتے پڑھتے 10 منٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو دس از اے تھنگ دیٹ وی آر ٹولڈ، ہمارا جو بھی اعمال ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے، کوئی اچھا کہے، کوئی برا کہے، یا اس کا ہمیں کچھ صلہ ملے، یا کوئی تعریف ملے، یا کچھ بھی، اینی تھنگ، نتھنگ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور جو اعمال ہمارا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اس میں ہمیں استغفر اللہ، یہ نہیں کہ چلو وہ قبول نہیں ہوگا، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، یہ اس الٹا وہ ہمارے لیے ایک جہنم کا سبب بنے گا. تو اللہ ہماری نیتوں کو صاف رکھے. سب سے بڑا دعویٰ کا کام یہی، سب سے بڑا مشکل ہے کہ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھنی ہے، ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھنا. اسی کو سب سے بڑا مشکل دعویٰ which I find is the most، کہ ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھنا، نیت کو صاف رکھنا is the most difficult thing. تو اللہ سے یہی التجا ہے، یہی دعا کہ اے اللہ ہماری نیتوں کو صاف رکھ اور ہم تمہاری رضا کے لیے کریں، ورنہ ہم اے اللہ پاک بس تو قبول فرما لے اے اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب میں اگلی والی میں اس انشاءاللہ ریکارڈ کرتی ہوں. السلام علیکم.